बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। 3 तारीख को इंशाल्लाह साहिवाल में मुलाकात हो रही है। साहिवाल और आसपास के जो गिरदोनवा के बच्चे और बच्चियाँ और जो नौजवान हैं वो शाम आ सकते हैं। बड़ा मज़े का प्रोग्राम होगा, कामयाबी के हवाले से होगा, नाकामी के हवाले से होगा। इसमें सबसे अहम यह है कि आपके मन में जो भी सवाल होगा आप वो पूछ सकेंगे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वहीं उसका जवाब दिया जा सके। ये आने वाले दिनों में शायद एक सीरीज़ में ढल जाए और एक बड़े पैमाने पे अवामी प्रोग्राम भी बने ताकि ज़्यादा लोगों के दिल में वो खैर की बात उतरे और उनकी ज़िंदगी में खूबसूरती आए। अच्छा जी, नबीहा ने पूछा कि सर मैं ज़िंदगी में अकेली और तन्हा हूँ, मेरे घर में भी मेरे साथ कोई नहीं है, मेरी कोई दोस्त भी नहीं है। इसी तौर पे अली ज़ैन ने कहा कि सर मेरे दोस्त क्यों नहीं बनते। तो अली और नबीहा, बेटा आप दोनों के लिए गुजारिश ये है कि ज़िंदगी अकेले की कभी नहीं गुज़रती। अकेला आदमी तो सफ़र भी अच्छा नहीं कर सकता। वहाँ भी अल्लाह के रसूल ने हदायत की कि सफ़र में 2-3 लोगों तो एक को अपने साथ अमीर मुकर्रर कर लो और फिर उसकी मशावरत में ज़िंदगी आगे लेके चले। हमारी ज़िंदगी अकेले, लड़का हो या लड़की, चल ही नहीं पाती, क्योंकि हमें जगह जगह इंसानों की, रिश्तों की, मोहब्बतों की, केयर की, रहनुमाई की ज़रूरत होती है। बहुत साल पहले जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। मैंने एक शाम बैठ के ये तय किया कि जितने दोस्त होंगे मैं कभी इनसे ज़ाती काम नहीं कहूँगा और ये दोस्त खालिस खैर ख्वाही की बुनियाद पे और ख़ुशी की बुनियाद पे मैं बनाऊँगा। फिर मैंने उनकी कैटेगरीज़ बनाई। ए, जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, बी, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, सी, जो मुझे अच्छे लगते हैं। मुझे याद है मैंने कोई 20-20 लोगों की लिस्ट बनाई और फिर अगले आने वाले सालों में, ये मैं यूनिवर्सिटी के आखिरी साल की बात कर रहा हूँ, उसमें से नाम बी से ए में चले जाते थे, सी से बी में चले जाते थे। बहुत कम हुआ मैंने ए से निकाल के कहीं नीचे डाला। इसका मतलब है आप अपने चॉइस को हमेशा फोकस करते हैं। फिर जिस वक्त मैंने हाथ का जो इल्म सीखा तो तब मुझे पता चला कि ये जो हमारा अंगूठा है, यहाँ जो लाइनें हैं ये भी आपकी दोस्ती की लाइनें होती हैं और अगर आपके दोस्त नहीं हैं तो ये बिल्कुल स्पॉट होता है और ख़ाली होता है। तो अल्लाह की जो बनाई हुई कुदरत है वो भी आपके अमल, आपकी पसंद, आपके तर्ज़ अमल के साथ यहाँ लाइनें क्रिएट करती जाती है। अगर आपके अंगूठे में लाइनें नहीं हैं तो आप यूँ मानो आप तन्हा हो और तन्हाई की ज़िंदगी, उदासी की ज़िंदगी, नाकामी की ज़िंदगी, कभी कभी तो नामरादी की ज़िंदगी। मैं तो ये कहता हूँ इंसान को कभी रोना आए तो अकेले में रोना भी नहीं चाहिए। बंदा वहाँ रोता है ना जहाँ कोई चुप कराने वाला हो। इनफैक्ट आप अकेले रो रो के अपनी आंखों के सारे नीर बहा जाएँ, आंसू बहा जाएँ तो क्या फ़ायदा। वैसे दोस्त अगर ज़िंदगी में हो तो वो रोने नहीं देते। अच्छा, अब जो आपको चीज़ करनी है, सीखनी है, दैट्स कॉल्ड नेटवर्किंग। ये आप स्कूल में सीख लो, आप कॉलेज में सीख लो या आप यूनिवर्सिटी में सीख लो। मैं आपको मिसाल देता हूँ। कल हमारे एक दोस्त के फार्म हाउस पे डिनर था और मैं अपनी अहलिया के साथ गया था। 25-30 लोग और थे जो अपनी अपनी बीवियों और बच्चों के साथ आए हुए थे। ये सब वो लोग थे जो गुज़श्ता 20-25 वर्षों से बाहम एक दूसरे के दोस्त हैं। अच्छा, मैंने इन दोस्तों में, इन सारे दोस्तों के बारे में ज़िंदगी में कभी किसी जगह बैठ के उनके ख़िलाफ़ बात ना सुनी ना कही। यानी अगर किसी ने उनके ख़िलाफ़ बात करने की कोशिश भी की तो मैंने पूरे दिल से उनको डिफेंड किया, क्योंकि मैं उनको दोस्त मानता हूँ। जब भी आप किसी को दोस्त मानते होगे तो उसकी इज़्ज़त आप शेयर करते हैं, उसकी मोहब्बत भी शेयर करते हैं और उसकी हिफाजत में भी आप शेयर करते हो। सो जब हम वहाँ बैठे तो रात देर तक हम बैठे, गप की, खाना खाया, बारबेक्यू था और इस बात पे सभी हैरान हो रहे थे। उसमें से कुछ ऐसे थे जो 25 साल के बाद मिल रहे थे और आप सोचिए कि उस मिलने के साथ जो वालिहानापन था वो ऐसे ही लग रहा था जैसे कल की बात है। मतलब बीच में अगर ज़मानी फासला भी आया तो उसने उस ताल्लुक़ को कमज़ोर नहीं होने दिया। जितने दोस्त आपके कुर्बत वाले, दिल के ताल्लुक़ वाले, ये हमेशा आपको ना सिर्फ एक मजबूती का एहसास होता है बल्कि आज की दुनिया में अगर आप इस एंगल से भी देखिए कि आपको किसी जगह भी
کہیں کوئی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں کوئی مشورے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، ان میں ہمارے ایک دوست ہیں اظہر اقبال حسن، یہ جامعہ ذریعہ سے پڑھے ہوئے ہیں. تو ان کے بارے میں میری یہ رائے ہے کہ ان پچھلے 20-25 برسوں میں جتنے نام اور خاندان اور ان کے بچے اور بیویاں اور ان کے ابے ان کو یاد ہیں، شاید ہی کسی کو یاد ہوں. سو وہ سب سے زیادہ عزت اس کو انجوائے کرتے ہیں. اسی طور پہ جو دار ارقم سکولز ہیں، جو ان کے سربراہ ہیں، آج کل ایک نیا پروجیکٹ کر رہے ہیں اشرا میں. سید مودودی کا جو گھر ہے اس میں سید مودودی میموریل بن رہا ہے، بہت ہی خوبصورت بلڈنگ. اس میں لائبریری ہوگی، مہمان خانہ ہوگا، ریسرچ کے لیے ہوں گے. جو ان کی اصل چیزیں ان کو اسی طور پہ وہ پرزرو کر رہے ہیں. ان پہ جتنے دنیا میں آرٹیکل لکھے گئے، کتابیں لکھے گئے، وہ جمع ہو رہی ہیں. تو ان کے بارے میں بھی میں پچھلے 20 سالوں سے جانتا ہوں. وہ ایک ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہے. جس کام میں وہ جائیں اس کو دل و نگاہ سے کرتے ہیں. اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں. 3 بھائی ہیں، یعنی ایسے ہیں ان کی آپس میں. اسی طور پہ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر اشتیاق گوندل، پنجاب یونیورسٹی میں ہیں. تو میں نے کل ان کے ساتھ اپنی تصویر شیئر کی تو نیچے کسی نے ساتھ میں جملے بھی لکھے کہ صاحب علم آدمی ہیں اور بڑے محبتی آدمی ہیں اور صاحب دل ہیں، صاحب مطالعہ ہیں. تو ہمارے ایک اور جاننے والے نے نیچے لکھا کہ یہ ایک ٹانٹنگ سا جملہ تھا کہ تم اپنے دوستوں کی تعریف کر رہے ہو، وہ تمہاری تعریف کرے تم اس کی تعریف کرو. اچھا، حالانکہ یہ تو میرا پیج تھا، میں نے تعریف لکھی اور میں نے تصویر لگائی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہو کہ ہم اپنے دوستوں کے خلاف لکھا کریں، ہم اپنے دوستوں پہ تنقید کریں اور ہم ان کی خرابیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے پیج پہ لگائیں؟ اگر آپ اس نقطہ نگاہ کے حامل ہو تو یقین مانیے دنیا میں اکیلے ہو کے مرو گا. آپ کا جنازہ بھی پورا نہیں ہوگا. آپ کی شادیاں، آپ کے بیاہ، آپ کے بچے، آپ کے گھر، آپ کی خوشیاں، آپ کی غمیاں انسانوں کے ساتھ ہیں. اور انسانوں کے ساتھ کامیاب وہ ہوتا ہے جس کی نیٹ ورکنگ اچھی ہوتی ہے. آپ جس کلاس میں ہو، لائک اس میں اگر 40 لوگ ہیں تو میں کامیاب اس کو مانوں گا کہ 15-20 سال کے بعد اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو تب بھی آپ سے جڑے ہوئے. لڑکیوں کے معاملے میں نے دیکھا کہ یہ اپنی دوستوں کے ساتھ نہیں نبھاتی، دوست بناتی نہیں ہیں، تو بعد میں اکیلی رہ جاتی ہیں. پھر ان کے پاس ایون زندگی میں خوشیاں ڈھونڈنے کی جگہ نہیں ہوتی. کسی سے کوئی بات، ظاہر لڑکیوں نے باتیں زیادہ شیئر کرنی ہوتی، چگلیاں زیادہ کرنی ہوتی ہیں. لڑکے اس طرح نہیں کرتے. انہیں چگلی کرنے کے لیے بھی تو بندی چاہیے، کسی کان چاہیے ہوتے ہیں. دوسرا، آپ نے کسی سے انسپائر ہونا ہو، کوئی کامیاب ہوئی ہو، آپ نے اسے خوشی کا اظہار کرنا ہو، کس پہ کریں گے؟ یعنی خالی دیواروں پہ، پردوں پہ، میزوں کرسیوں پہ تو کبھی آپ کو خوشی نہیں ہوگی. اچھا، جن باتوں کو میں نیٹ ورکنگ کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آس پاس کے لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں. اور پھر کہا کہ اگر تمہیں کوئی اچھا لگے، ایک صحابی بھاگے ہوئے جا رہے تھے، وہ رکے نہیں، تو دوسرے صحابی نے جو اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے تھے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے. تو آپ نے کہا تم نے کبھی اسے کہا؟ تو اس نے کہا نہیں میں نے نہیں کہا. تو کہا جاؤ جا کے اس کو بتا کے آؤ. پھر وہ وہاں سے اٹھے اور جا کے ان کو بتایا ہوگا. انفیکٹ جن کو ہم پسند کرتے ہیں ہم تو ان کو بتاتے بھی نہیں ہیں. اگر کسی کو ہم ذرا سا رتی برابر بھی ناپسند کریں تو ہم دل میں بغض پال لیتے ہیں، ہمیں وہ برا لگنے لگتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں یہ سیکھا، اس لیے میں پورے یقین سے آپ کو بتا رہا ہوں. اگر کسی کی کوئی بات مجھے ناگوار گزری تو چند لمحوں کے لیے اس کے بعد میں نے اپنے دل کی سلیٹ کو صاف کیا. تو نتیجتاً آج میرے دل پہ کسی ایک ان بیتے برسوں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، اپنی جاب، اپنی پروفیشنل لائف، کسی ایک بندے کے بارے میں بغض نہیں ہے، کسی ایک کے بارے میں کینہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں. میں جب نوائے وقت میں تھا، یہ جو جرنلزم کے لوگ ہوتے ہیں یہاں سازشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، یہاں ایبلٹی کم ہوتی ہے، آپ کا ہنر کم ہوتا ہے، تعلق داری اور دوستیاں اور پھر سازشیں، اس کے ساتھ مل کے لوگ آگے سے آگے جاتے ہیں. تو مجھے بھی ان سازشوں کو فیس کرنا پڑتا تھا اور سم ٹائم تو پتہ چل جاتا تھا کہ کس بندے نے اس سازش کو بنایا، کریٹ کیا اور آپ کے باس یا اس کی جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کے کانوں میں جا کے بھرا. ایون ایک صاحب کو تو میں نے ایک روز بلا کے کہا، میرے اسسٹنٹ تھے وہ، میں نے کہا تم جاوید غامدی صاحب کے بہت قریبی دوست ہو، ان کو مانتے ہو، تو یہ جو آپ چغلی اور غیبت کرتے ہیں، سازش کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو کیا ملتا ہے؟ تو ان کا میں تو اپنا فرض سمجھ کے کرتا ہوں.
میں تو دینی فرض سمجھ کے کرتا ہوں. تو وین ہی سیڈ دس, میں نے دل میں سوچا کہ یہ ذہنی طور پہ یا علمی طور پہ ایک معذور آدمی کی سٹیٹمنٹ ہے. سو اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا, چونکہ وہ اس غلط کام کو اپنے تئیں ایک دلیل سمجھ کے کر رہا تھا, جیسے جہاد سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ میں نے اس کے بارے میں بھی اپنے دل کو صاف کیا. اگر مجھے کبھی وہ ملے یا اس جیسے کوئی لوگ ملیں جن سے میں خود تنگ ہوا تھا, آپ یقین مانیں کہ میں نے کبھی اپنی آنکھوں میں ان کے لیے بے احترامی یا کم عزتی کا کوئی بھی لمحہ, کمزور لمحہ اپنے قریب آنے نہیں دیا. سو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اللہ نے مجھے بے شمار دوستوں سے اس سے کہیں زیادہ, یعنی بی اور سی گریڈ میں دیکھیں تو سی والے تو اتنے زیادہ ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں, جو میرا بھلا چاہتے ہیں, جو مجھے دعائیں دیتے ہیں. اور اب تو ان میں سے ایک اور کیٹیگری شامل ہو گئی جن کو میں کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا, سنا بھی نہیں ہوتا, پر جب میں آپ سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو میری آنکھوں کی روشنی کو, سچائی کو, میرے لفظوں کی محبت کو, اس چاشنی کو یا اس خیرخواہی کو ان کے دل کے آخری کونے میں بھی جگہ ملتی ہے. اور وہ سوچتے ہیں, وہ لڑکیاں بھی ہو سکتی ہیں, وہ لڑکے بھی ہو سکتے ہیں, وہ میری اماں سے بڑی خواتین بھی ہو سکتی ہیں, جب ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ لڑکا, یہ شخص, یہ اختر عباس ہم سے دل سے سچی بات کر رہا ہے, تو دے فیل گڈ اباؤٹ می. انفیکٹ یہی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے, یہی آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے لوگوں پہ, دلوں پہ, جذبوں پہ. اگر اب تک آپ دوستوں سے محروم ہو تو آپ یقین مانیں دنیا کی ایک بہت بڑی قوت سے اور بہت بڑی دیوار سے اور بہت بڑے تکیوں سے محروم ہو جن پہ آپ سر رکھ کے ٹیک لگا کے آرام کر سکتے ہو. اپنے دوستوں کی قدر کیا کیجئے, اپنے دوستوں سے محبت کیا کیجئے اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی عزت کی حفاظت کیا کیجئے. کبھی ڈونٹ لیٹ دا پیپل کہ جی وہ آپ کی موجودگی میں آپ کے دوستوں کے خلاف کوئی بات کریں, کوئی کینہ, کوئی بغض یا کوئی ایسی شرارت جس سے ان کی عزت کم ہوتی ہو. اچھا, اپنے ایمان والے لوگوں کی, دوستوں کی عزت کی حفاظت کے لیے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاکید کی ہے. یہ اتنی بڑی کمال بات ہوتی ہے. میں نے تو ایسے ایسے لوگوں کے بارے میں تاریخ میں پڑھا کہ جن سے لوگ محبت اس لیے کرتے تھے, وہ کہتے تھے ان سے ہماری عزت محفوظ ہے اور ان آور ایبسنس یہ ہماری عزت کی حفاظت کرتے ہیں. یہ گواہی اگر آپ کو ملنے لگ جائے اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے دوستوں سے, اپنے عزیزوں سے, ایون اپنے ماتحتوں سے, تو آپ سوچئے خود آپ کتنے خوش بخت ہوں گے, کتنے قابل قدر ہوں گے, اور کتنے دلوں میں آپ ایسے بیٹھیں گے جیسے تکیہ لگا کے بیٹھتے ہیں. پھر آپ کو مزہ آئے گا اور پھر آپ نبیہہ کی طرح یہ نہیں کہیں گے سر میں اکیلی ہوں, میرا تو کوئی دوست بھی نہیں ہے, میں کس سے بات کروں. پھر آپ کے یہاں بھی لکیریں آ جائیں گی اور آپ کے دل میں جو خالی پن ہے, یہ جو جھاڑیاں ہیں اور یہ جو ایک صحرا کا سا عالم ہے, وہاں بھی بے شمار شاندار پھلدار درخت اور شخصیات اگیں گے. آپ کو سایہ بھی میسر آئے گا, مٹھاس بھی میسر آئے گی اور مضبوطی بھی میسر آئے گی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.